नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तर्जुमातुस सलाह के सेशंस जारी हैं और हम पिछली नशिस्त में तशहुद तक पहुँचे थे। तशहुद के बाद नमाज में दरूद इब्राहीमी दरूद शरीफ आता है। नमाज में हम कौन सा दरूद शरीफ पढ़ते हैं? दरूद इब्राहीमी। आइए इसको देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसा कि तूने रहमत भेजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहीम, और उनकी आल पर, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू ही तारीफ के लायक है, बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। ए अल्लाह बरकत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले मुहम्मद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर। कमा बारकता अला इब्राहीम, जैसा कि तूने बरकत फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहीम, और उनकी आल पर। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ के काबिल है, बुजुर्गी वाला है। इन्नका, बेशक आप, हमीदुन, तारीफ के काबिल हैं, आप ही इस काबिल हैं कि आपकी तारीफ की जाए। ये अल्लाह सुब्हाना ताला को कहा जा रहा है, इन्नका हमीदुम मजीद, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला आप ऐसी सिफ़ात के मालिक हैं कि ऐसी सिफ़ात वाले की ही तारीफ होनी चाहिए। मजीद, आप बुजुर्गी वाले हैं। दरूद शरीफ के हवाले से ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म दिया है। क्या कहा गया है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि हजूर पर दरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। सल्लु अलैहि, उन पर दरूद भेजो, वसल्लिमू, और उन पर सलाम भेजो। दरूद शरीफ के हवाले से बुखारी में हदीस आती है, हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूलल्लाह, हम आप पर और आपके अहले बैत पर किस तरह दरूद भेजा करें? अल्लाह ताला ने सलाम भेजने का तरीका तो हमें ख़ुद ही सिखा दिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूँ कहा करो कि ए अल्लाह, अपनी रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसा कि तूने अपनी रहमत नाज़िल फरमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। बेशक तू बड़ी खूबियों वाला और बुज़ुर्गी वाला है। ए अल्लाह, बरकत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर, जैसा कि तूने बरकत नाज़िल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम पर। बेशक तू बड़ी खूबियों वाला और बड़ी अज़मत वाला है। तो आप देखें कि सलाम का तरीका अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्या सिखाया। हमने तशहुद में देखा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। सलाम का तरीका अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बता दिया। दरूद का तरीका हमें यहाँ पर हदीस शरीफ से पता लग गया। तो आप देखें कि कुरान ने हुक्म दिया सल्लु अलैहि सल्लिमू, तो सलाम आ गया अत्तहियात में और दरूद कहाँ आ गया? दरूद शरीफ में। तो आप देखें कि इस तरह से कुरान के दोनों हुक्म पर अमल हो गया कि सलाम भी भेजो और दरूद भी भेजो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो आप देखें कि ये कुरान की आयत पर ये उसकी एक अमली सूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो, और किस तरीके से भेजना है वो भी सिखा दिया गया।
پھر دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا اس لیے بھی لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ہم سب کے لیے سب سے بڑے محسن ہیں۔ ہمیں یہ جو دین عطا ہوا، یہ جو کتاب عطا ہوئی، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت عطا ہوئی۔ ہمارے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور درود کی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ تو ہم میں سے کون یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو؟ تو اس کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ اور ہم سب یہ حدیث جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ اسی طرح نسائی میں حدیث آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ درود پاک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم ان کی محبت کا قرض تو یہ لوٹا ہی نہیں سکتے، لیکن اپنی محبت کا اظہار ضرور اس درود پاک سے کر سکتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کسی بھی دعا کے حوالے سے 100% یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ اسی فارم میں، اسی شکل میں قبول ہو گئی جس میں آپ نے وہ دعا مانگی، سوائے درود شریف کے۔ درود شریف ایسی دعا ہے کہ اس کے قبول ہونے کا 100% یقین ہے، یقین جانے کہ یہ 100% قبول ہی قبول ہے، واحد دعا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ درود پاک کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، حدیث میں بتایا گیا ہے نا کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھو پھر اس کے بعد دعا کرو۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ درود شریف قبول ہی قبول ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ جب وہ ایک دعا کو قبول کرے گا تو اس کے ساتھ ہی دوسری دعا کو قبول ضرور کر لے گا۔ تو یہ ایک طرح سے دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے نماز میں بھی ہم درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ اس درود کی برکت سے ہماری یہ دعائیں بھی قبول فرما لے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دعاؤں کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھو تاکہ ہماری یہ دعائیں قبولیت کے منازل کو طے کر جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ رسول اللہ پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کے فرشتے اس پر درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ تو اگر ہم نہیں پڑھیں گے نا تو یہ ہمارا نقصان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دے دیا اور بتا دیا کہ میں اور میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ درود پڑھنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ ایھا الذین آمنوا صلوا، تمہارا فائدہ ہو جائے گا اے مومنو اگر پڑھو گے تو، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے تو اللہ اور اس کے فرشتے ہی کافی ہیں۔ درود پڑھ کر اصل میں ہم اپنے اوپر اپنے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک بات درود پاک میں یہ بھی سمجھنے کی ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی۔ اب جب حکم دیا گیا کہ درود پڑھو، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کہتے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، ہمیں حکم دیا کہ رسول پر درود پڑھو، ہم کہتے الصلاۃ علی رسول اللہ، درود ہو جاتا۔ لیکن ہمیں کیا کہا گیا کہ نہیں، ایسے نہیں، کیا پڑھو؟ اللہم صلی، کہ اے اللہ آپ ان پر رحمت نازل فرمائیں۔ یعنی میں کون ہوتا ہوں اور میرا درود کیا ہوتا ہے، میں کیا اور میری ہستی کیا کہ میں یہ کہوں الصلاۃ علی رسول اللہ۔ تو یا اللہ آپ اپنی شان کے مطابق ان پر رحمت نازل فرمائیں۔ تو گویا یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت ادب سکھایا گیا ہے، محبت کا، احترام کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم صلی،
کوئی ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ اگر میں 1000 بار اپنے منہ کو مشک سے گلاب سے دھو لوں، 1000 بار زبویم دعن ما عشق و گلاب، ہنوز نام و تو گفتن کمال بے ادبیس، یعنی اگر میں 1000 بار اپنے منہ کو مشک اور عنبر سے دھو لوں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو بھی مکمل بے ادبی ہے۔ تو یہ اس شاعر کے محبت کا اظہار ہے۔ تو ہم تو ان سے محبت کا ادب اور حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، وہ ہم سے جیسی محبت کر گئے ایسی محبت تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی امتی ادا کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی، کہ آپ ان پر رحمت نازل فرمائیں۔ تو اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں نماز میں بھی یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور فقہا کہتے ہیں کہ اسی لیے یہ سب سے افضل درود ہے۔ اور درود شریف کے آداب میں یہ آتا ہے کہ اسے مکمل پڑھا جائے، پورا پڑھا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر ہم اس کو شارٹ کر کے پڑھ لیتے ہیں، اس سے بھی ہمیں ثواب مل جاتا ہے، اس سے بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، لیکن نماز میں تو خیر ہم پورا ہی پڑھتے ہیں، لیکن ان جنرل اگر آپ جیسے ذکر کر رہے ہیں یا اذکار میں پڑھ رہے ہیں تو ہم شارٹ درود پڑھ لیتے ہیں۔ افضل ترین درود ہم نے کیا دیکھا کہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن تو جیسے لازمی جو آپ درود پڑھ رہے ہیں اس کو آپ پورا درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب کہیں آپ کچھ تحریر کرتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں تو پورا لکھا کریں، خالی جیسے ہم صاد یا لام یا ڈال دیتے ہیں اس سے بھی اجتناب کر کے اگر پورا لکھا جائے تو سوچیں کہ ہم اتنی ساری تحریر لکھ سکتے ہیں اور صرف ایک نام پر ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں کیا؟ تو اگر ہم اسے لکھ لیں گے پورا بھی تو آپ سوچیں کہ جب تک اس کو کوئی نہ کوئی پڑھتا رہے گا تو ہمیں اس پر ثواب ملتا رہے گا، اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جاتا رہے گا۔ تو لکھتے وقت پڑھتے وقت ان ادب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا کریں۔ پھر ایک اور چیز یہاں پر میں ضرور ذکر کروں گی کہ آپ دیکھیں کہ درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں۔ ابو الانبیاء ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ وہ ابو الانبیاء ہیں۔ پھر ایک اور چیز کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ نے ملت ابراہیمی کی اتباع کرنی ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب یہ نبی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، اور دعا کیا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا حکم بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرما بردار جماعت بنا، اپنی فرما بردار جماعت۔ فرمایا آپ نے کہ یا اللہ میری امت میں سے ایک امت مسلمہ کو پیدا فرما۔ یہ وہی امت مسلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے، ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے دین کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ جیسے ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے وہ حضرت ہاجرہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں ان کی سنت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجنے کی جو دلیل علماء کرام پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلیٰ درجے کی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر امتحانوں کا سامنا کیا اور اس میں سمعنا و اطعنا کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان نے جس طرح سے اپنی خواہشات نفس اور خواہشات کو روکا ہے اور اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے، اللہ کے احکامات کو ترجیح دے کر اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی، اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا،
اپنے خاندان سے کٹ گئے، آگ میں پھینکے گئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی خاصہ تھا۔ کسی بھی امتحان کو لے لیں، انہوں نے کسی امتحان پر کوئی سوال نہیں کیا، کوئی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا، بس اللہ کا حکم ہے تو کر ڈالا۔ اپنی ہر قسم کی آرزو کو، خواہشات کو، فلسفے کو پس پشت ڈال کر اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا، اور اللہ نے اس کا بدلہ کیا عطا کیا؟ قیامت تک کے لیے ان کا یہ ذکر خیر ہم پر لازم کر دیا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی بتائی گئی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھتا ہے، ان کی تعلیمات کو، ان کی سنت کو باقی رکھتا ہے، ان کے لیے ان کا ہر نیک عمل صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار یہ فرمایا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں قرآن میں یہ فرمایا، اور کیا کہا؟ اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم احسان کرنے والوں کو، اچھا کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں کہ ان کا نام آخری جنریشنز تک باقی رہتا ہے۔ آج بھی ہم اگر کسی پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام۔ یہ اللہ نے ان کا ذکر باقی رکھا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کافر یہ کہا کرتے تھے نا کہ آپ کی تو آگے کوئی نسل چلانے والا ہی نہیں ہے، آپ کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، تو آپ کی تو نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا تو نام چلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک آپ کا دشمن ہے جس کی نسل اور نام بے نام و نشان رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے۔ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا، ان سے محبت جب تک ان کا ایک ایک امتی زندہ ہے تب تک وہ باقی رہے گی۔ آپ دیکھیں آج بھی لوگ اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں، لیکن کوئی ابو جہل نہیں رکھتا، ابو لہب نہیں رکھتا، لیکن محمد نام دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں میں رکھا جانے والا نام ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ کے احکامات پر زندگی گزارتے ہیں، ان کا نام باقی رہتا ہے۔ کسی انسان کا نام اس کی نسل سے باقی نہیں رہتا۔ انسان کا نام اپنے اعمال سے، اپنے ان کارناموں سے باقی رہتا ہے جو اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہوں، اللہ کی رضا پانے کے لیے کیے ہوں۔ اس کا نام دنیا میں بھی باقی رہے گا اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی۔ تو درود پڑھتے وقت ہمیشہ اپنے ذہن میں ان باتوں کو رکھیں، نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجیں۔ عام زندگی میں بھی چلتے پھرتے درود پڑھتے رہیں، سلام پڑھتے رہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا اس کی کتنی فضیلت ہے، کیسے ہمیں 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نماز میں انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ اس کو ادا کریں، اس لیے کہ یاد رکھیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا گیا کہ تم جہاں کہیں سے بھی مجھ پر درود اور سلام بھیجو، فرشتے اس کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو سوچیں کہ اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ اگر فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتائیں اور پیش کریں، اور ہمارا نام لے کر اگر پیش کریں اور کہیں کہ آپ کے اس امتی نے آپ پر سلام بھیجا ہے، تو کتنی ہی بڑی بات ہے، اور اس سے بڑی خوش قسمتی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی خوش نصیبی اور سعادت کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو اس تصور کے ساتھ نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی درود شریف کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔